من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ. In the name of Allah, the most kind and the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, Lord of the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the beneficent, the merciful. Malik Yawmiddin, master of the day of judgment. Where are you? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. You alone, Allah, and do we serve, and you alone, Allah, do we ask for help. Ihdina as-sirat al-mustaqim, keep us on the right path. Sirat al-lazina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favors, not the path of those upon whom your wrath is brought down on, nor of those who go astray. Sadaqallahul Aliyul Azim. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Why Imam Hussain alayhi salam is not forgotten. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The one whose martyrdom, grief, pain, sorrows and children's captivity were all only for God will never fade out of the memories. Instead, by the pace of time and age, his love and charm will grow in the hearts of people. And each year, the love and fascination of the people with respect to that pure and chaste revolutionary increases. Hussain alayhi salam spent 56 years of his life for sake of God's love and God's search. Many times he traveled to the God's house for pilgrimage on foot. He was very fond of prayers, confessions and supplication, talking intimately. So far so, that on the last night of his life, he asked for respite, only that he might sit alone and make confessions and supplications to his God. The respect and regard which people had and still have in their hearts for Hussain alayhi salam is due to this, that he lived with a people and did not consider himself aloof and segregated from them. As such, one day, he was passing through a way a group of poor, oppressed and afflicted people were sitting with a food cloth, spread with a certain quantity of dry bread, upon it before them, and they were eating it. They invited him to sit along with them and eat the food with them. Imam alayhi salam accepted their invitation and sat down beside them and took the bread with them, saying, God does not like the proud ones. The love of the Prophet, peace be upon him. The Prophet, peace be upon him, loved Imam Hussain alayhi salam very much. His companion Salman Farsi describes, I saw that the Prophet, peace be upon him, had picked up Imam Hussain alayhi salam upon his knee and was kissing him, saying, O son, you are the Imam, son of Imams, and father of 9 Imams, who would be from your generation, and last one of them is Mahdi Maud. One can estimate and guess the amount of love the Prophet had with Imam Hussain alayhi salam from this sentence of his. Hussain is from me and I am from Hussain. The one who is the friend of Hassan and Hussain is my friend, and the one who is their enemy is my enemy.
Hussein alayhi salam, the best helper of his father and brother. Imam Hussein alayhi salam spent 6 years of his life with his grandfather, the Holy Prophet, peace be upon him, and 30 years along with his honorable father, Ali alayhi salam. He shared each and every problem and grief of his father. He always defended his father. Once he went to the mosque and saw Umar delivering a speech on the tribune of his grandfather. He immediately said, "Get down from the tribune of my grandfather and father. What have you got to do over there?" During the reign of his father, Imam Hussein alayhi salam, playing upon his life, used to be busy defending Islam and fighting against the tyrants and brutals during the reign of his father. He fought against the enemies by the side of his father, like his brother Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, in the battles of Jamal, Safin and Nehrawan. He, after the martyrdom of his father, legally took the oath of allegiance for his brother and accepted him, his leader and imam. And whenever someone asked him a question, he used to send him towards Imam Hassan alayhi salam, and wherever he deemed suitable, he himself would give the answer. Briefly speaking, he considered the defense of his brother sometimes necessary for himself. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ہمارے دل سوال Allahumma salli ala Muhammad wa ali اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajjal farajahum. جپو جپو صبح شام نام علی دا بچیاں نو آکھے غلام علی دا. جپو جپو صبح شام نام علی دا بچیاں نو آکھے غلام علی دا. بازاراں گلیاں چ آکھدا پھرے پہلا نمبر امام علی دا. جپو جپو صبح شام نام علی دا بچیاں نو آکھے غلام علی دا. بازاراں گلیاں چ آکھدا پھرے پہلا نمبر امام علی دا. جپو جپو صبح شام نام علی دا. MashaAllah. علی ساری زندگی تے علی ساری جانے. علی ساری زندگی تے علی ساری جانے. جگ دے حلالیاں دی ایو پہچانے. کھانے رل کے تام علی دا کھا کے نہیں کرنا حرام علی دا. برائے ظہور امام زمانہ پر خلوص بلندتر صلوات. اور میں زحمت لوں گا ذاکر اہل بیت شکیر حسین سے وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ تعزیت پیش کرے. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے علی کی محبت میں گرفتار ہونا ہے. مجھے علی کی محبت میں گرفتار ہونا ہے. گرفتار ہو کے حسین کا عزادار ہونا ہے. اے دشمن علی اپنے حشر کو یاد رکھ. اے دشمن علی اپنے حشر کو یاد رکھ. تجھے محشر میں سریعام بدنام ہونا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نئے سال ہم تیری خوشی میں خوشی منا نہیں سکتے. نئے سال ہم تیری خوشی منا نہیں سکتے. رسول روئے ہیں تو ہم مسکرا نہیں سکتے.
ہمارا سال نہیں زندگی حسین سے ہے، ہمارا سال نہیں زندگی حسین سے ہے، ہم اپنی زہشت کا مقدر بھلا نہیں سکتے۔ یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دے کے ہوا ہے، کچھ دے کے ہوا تھا زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہان کی حکومت خرید لی، سر دے کے دو جہان کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قلم نے سیکھا ہے یہ وظیفہ، قلم نے سیکھا ہے یہ وظیفہ، دعا سے پہلے حسین لکھنا، قلم نے سیکھا ہے یہ وظیفہ، دعا سے پہلے حسین لکھنا، میرے عزیزو کفن پا میرے، میرے عزیزو کفن پا میرے، قضا سے پہلے حسین لکھنا، کبھی جو ذکر وفائے غازی کرو تو تاکید ہے ہماری، کبھی جو ذکر وفائے غازی کرو تو تاکید ہے ہماری، وفا کے پیکر کے تذکرے میں، وفا کے پیکر کے تذکرے میں، وفا سے پہلے حسین لکھنا، نعرہ حیدری، مرض میں کرب و بلا کی مٹی، مرو بدن پر شفا ملے گی، مگر یہ ایک شرط ہے بدن پر، مگر یہ ایک شرط ہے بدن پر، دوا سے پہلے حسین لکھنا، نماز بولی اذان بولی، اسی کی کٹ کے زبان بولی، صدا لگاؤ علی علی کی، صدا لگاؤ علی علی کی، صدا سے پہلے حسین لکھنا، علم گھروں پہ سجانے والوں، حسینی لشکر کے باوفا کا، علم پہ مشکیزہ باندھ کر تم، علم پہ مشکیزہ باندھ کر تم، بقا سے پہلے حسین لکھنا، ہر ابتدائے دہا سے پہلے، ظہور آب و ہوا سے پہلے، خدا کی مرضی یہی ہے میری، خدا کی مرضی یہی ہے میری، ثنا سے پہلے حسین لکھنا، قلم نے سیکھا ہے یہ وظیفہ، قلم نے سیکھا ہے یہ وظیفہ، دعا سے پہلے حسین لکھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر سوال، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
زحمت دوں گا جی سعید احمد صاحب سے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے نعرہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ صلوات اللہ علی الحسین و آل بیتہ رل کے دروشی پڑھو اہل بیت صلی اللہ لعنت اللہ علی القاتل الحسین و آلہ. کل مولا صاحب نے ایک الفاظ استعمال کیتا سیگا وہ بھی میں تھوڑی کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مولا صاحب نے کہا سی آدم علیہ السلام تو پہلے کچھ شخصیت پیدا کیتے سی. بے شک. وہ شخصیت دی میں دسن لگا کہ کون سی کہ خدا نے ان کی کرایا کی کر کے دنیا میں بھیجیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خلقی نوریانی ماشاءاللہ جی. اور تخلیق نور کسال اور معافی اللہ کا بر میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبا کی ذریعی حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے. ذات ہدایت نے نور سرور انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کائنات سے ذرا ہونا سننا پلیز. ماشاءاللہ جی 4,24,000 برس پہلے پیدا کیا. کتنا 4,24 لاکھ کائنات سے پہلے پیدا کیتا. اس تو بعد کی خدا نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کرایا. یہ جب سکھ اور کہنا سبحان لفاظ جڑے نا خدا نے ہر لفاظ نہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا. اچھا جی پہلے پیدا کیا. خداوند عالم نے بڑا حجاب پیدا فرمایا. حجاب قدرت ایک، حجاب عظمت دو، حجاب مانت تین، 4 حجاب رحمت، حجاب صداقت، 6 حجاب کرامات، 7واں حجاب منزلت، 8واں حجاب حیات، 9واں حجاب نبوت، 10واں حجاب رفت، 10واں حجاب رفت، 11واں حجاب مسیحت اور 12واں حجاب شفاعت. اس کے بعد خدا نے کی کیا؟ پہلے حجاب میں قدرت نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا 12,000 برس رکھا، جس میں آپ نے انوار نے 12,000 برس پڑھا کی سبحان ربی الاعلی تسبیح کا ورد کیا. پھر 2000 عظمت میں آپ کے نور 11,000 برس سبحان اعلی السا کا ورد کیا. نمبر 3 حجاب میں مانت میں آپ کے نور نے 10,000 برس پڑھا سبحان من حق اسم لیلہو کا ورد کیا.
چارجاہ میں رحمت میں آپ کے نور نے 9000 برس پڑا سبحان عراف الاعلیٰ کا ورد کیا. پنجویں حجاب میں صدارت میں اپنے نور 7000 برس سبحان العالم الکریم کا ورد کیا. 7ویں حجاب میں منزلت میں اپنے نور نے 6000 برس پڑا سبحان ذی العرش العظیم کا ورد کیا. دوسری پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 7ویں حجاب میں ہدایت میں اپنے نور نے 5000 برس پڑا سبحان رب العزتا امی یسفو کا ورد کیا. 8ویں حجاب میں نبوت میں آپ کے نور نے 4000 برس پڑا سبحان ذل مقوی مالکوت کا ورد کیا. 9ویں حجاب میں رفت میں آپ کے نور نے 3000 برس پڑا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا. ماشاءاللہ. 10ویں حجاب میں مسیحت میں آپ کے نور نے 2000 برس پڑا سبحان رب العظیم و بحمدہ کا ورد کیا. 11ویں حجاب میں شفاعت میں آپ کے نور نے 1000 برس پڑا سبحان اللہ وعدہ کا ورد کیا. اس کے بعد عزت عدیت نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور انوار کو زینت لو بنایا. 4000 برس تک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری پڑھ رہے تو یار جو برس تک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پر درکش کا رکھا. پھر 7000 برس آپ کو نور آلے سک عرش پر چمکایا رہا. اس کا بعد ذات عدید نے آپ کو نور جبید انبیاء علیہ السلام میں رکھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انبیاء علیہ السلام میں رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک کے بعد دیگر جابین انبیاء علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا. خالق عالم نے آپ کو 6 خصوصیت سے نوازا. ماشاءاللہ. 6 خصوصیت سے نوازا. 1 رضائی الہا کا قمیض. اتنے کا اپنے گل بنا ہے تسی قمیض دنیا چیک سنی ہوئے گی. یوسف علیہ السلام نے 40 سال بعد قمیض پائی تک نور آ گیا. لیکن ایک ایسی قمیض توڑے گا پیش کرنے گا خدا کہتے قمیض نہ باندھا میں نور بھی بنا گا. خصوصیت نوازا. ایک رضائی الہا کا قمیض. دوسرا لباس معرفت. تیسری روائے مشیت. 4 محبت کا کمال برد. 5 تاج ہدایت. 6 عرف خود کی نہلیں تاکہ. پھر فرمایا میرے ہی حبیب اب جا کر ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم دے. قمیض روزہ کپڑا یاقوت عمار سے بنایا گیا تھا. اس کے آستین لوہے ابدار سے لگائے یہ تھے. بلور ابیس کی بٹن تھے گلے پر. سبز زبردرج کی دہاریہ تھی. گرا سرخ مرجان سے راستہ کیا گیا اور نور الہا کا گھر بیان بنایا گیا.
اس قمیص کے صدقے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. بس لگی پوری مدد دیا پڑھنے دے تو کسی وجہ کو سن دو. اللهم صل على محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد. ان کی صحت و سلامتی کے لیے خلوص بلند صلوات. اللهم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اب میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت قمر باز کو آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ تعزیت پیش کریں. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو خلوص بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے بھی رسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم میں. اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم میں. شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا. اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے. شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا اور تجھ پر درود پڑھ کے پہنچتی ہے حق کے پاس. تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا. انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر. تقسیم ہو رہا ہے ہر جگہ پسینہ حسین کا. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمان کی انہیں پستی نظر آئی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی. خدا بندے عالم تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دم بدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار. تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار. دم بدم علی علی پکار. در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے. در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے.
نام ہے فاتحہ خیبر اگر تیرا وظیفہ ہے، نام فاتحہ خیبر اگر تیرا وظیفہ ہے، زیر ہوگا ہر دشمن یہ ہمارا دعویٰ ہے، زیر ہوگا ہر دشمن یہ ہمارا دعویٰ ہے، خالی جا نہیں سکتا تیرا کوئی وار، دم بدم علی علی پکار، چاہتا ہے گھر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو، چاہتا ہے گھر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو، خوش ہو مالک اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو، خوش ہو مالک اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو، منکران حیدر پہ کر کے بے شمار، دم بدم علی علی پکار، صلوات بارہ علی صلوات ساٹاتے ہیں پیر علی ماشاءاللہ جی، پاک نبی دا ویر علی، ساٹاتے ہیں پیر علی ماشاءاللہ جی، واہ جی واہ، پاک نبی دا ویر علی، صرف تیرا تے میرا ہی نہیں، صرف تیرا تے میرا ہی نہیں، پیران دا وی علی، پاک نبی ساٹاتے ہیں پیر علی، پاک نبی دا ویر علی، منکر دے سینے دے وچ، ماشاءاللہ جی، منکر دے سینے دے وچ، وجدہ بن کے پاک نبی دا ویر علی، من نہ پہ گیا مرحب نو، من نہ پہ گیا مرحب نو، حق دی اے شمشیر علی، پاک نبی دا رب نے عرش دے سینے تے، رب نے عرش دے سینے تے کر چھڑے آئے تحریر علی، پاک نبی دا ویر او دے نعرے ماریا کر، او دے نعرے ماریا کر، بدلے گا تقدیر علی، پاک نبی پنجا کھول کے دل کھول کے نعرہ حیدری، برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات، محمد احمد اللہ ذاکر اہل بیت حاجی عابد علی صاحب سے وائن امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کریں، بلندتر صلوات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
belantar salawat. नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़ो। माशा अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। किबला मेहरबानी पढ़ना चाहना, ना जन्नत ना कौसर ना तूबा मांगते हैं। परवरदिगार तेरे को जन्नत नहीं मांगते, क्या मांगना चाहते हैं? ना जन्नत ना कौसर ना तूबा मांगते हैं, ना हुरो ना गिलमान ना सबहा मांगते हैं। बारिला क्या मांगते? फकत मौला हुसैन तेरे कदमों में अपने लिए कब्र की जगह मांगते हैं। 14 मासूम जैसा कोई मासूम नहीं, 14 मासूम जैसा कोई मासूम नहीं। कभी हाकम है कभी कोई महकूम नहीं। हुसैन इब्न अली के असहाबों जैसा किसी नबी का सहाबी कभी मखदूम नहीं। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। है दास्तान आले मोहम्मद का लाजवाल, है दास्तान आले मोहम्मद की लाजवाल। लोगों ये 5 तन है जमाने में बेमिसाल। लोगों ये 5 तन है जमाने में बेमिसाल। रोजे जो इनसे मांगे तो देते हैं उनको लाल। रोजी रोजी बंदा मांग रहा है, रोजी जो इनसे मांगे तो देते हैं उनको लाल। कहता है खुद कुरान ये सारे हैं बाकमाल। जब कुन कहा तो दहर में दारैन बन गए, सादात सारे खादम हुसैन बन गए। ताहिर है 5 तन भी तहारत इन्हीं की है। तहारत है 5 तन भी तहारत इन्हीं की है। सादक है 5 तन भी सदाकत इन्हीं की है। हादी है 5 तन भी हदायत इन्हीं की है। कारी है 5 तन भी तलावत इन्हीं की है। वहदत के दफ्तर में भी इनका वकार है। वहदत के दफ्तर में इनका वकार है। अल्लाह के खास बंदों में इनका शुमार है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। ज़ैनब है गुलिस्ताने नबूवत का फूल है। ज़ैनब वो गुलिस्ताने नबूवत का फूल है।
جس کا نانا پاک نبی اور رسول ہے، دین نبی کو جس نے بخشی ہے زندگی، زینب کی ماں قرآن کی روح سے بطول ہے۔ اسلام کا پرچم کو اٹھانے والی، اسلام کے پرچم کو اٹھانے والی، قرآن کی عظمت کو بچانے والی، باغی نہیں میرا نمازی ہے حسین، دربار میں یہ بات بتانے والی۔ صلوات پڑھو بلند آواز کے نال۔ بہت مختصر ہے، میں ایک دو قصیدہ قبلہ سے ارشاد کا حکم ہے کہ تھوڑا جہا مسیح بھی ہونا چاہیے، چلو مسیح بھی تھوڑا جہا پڑھ دیں گے۔ صلوات پڑھو بلند آواز کے نال۔ ایک جوش دے نعرہ مارو شاہ نجف دے نام دا اونچی آواز دے نال۔ کل ایمان نعرہ صلوات پڑھو بلند آواز کے نال۔ جڑے لوگ نعوذ باللہ حضرت عمران علیہ السلام کو کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے میں جواب دے رہا ہوں، اور بہت پرانا قصیدہ ہے۔ اللہ جس ذاکر نے یا جس شاعر نے لکھی ہوتی حیاتی ہوئے یا مر گیا تو ہم جوارے ہم سب جگہ کر دیں۔ سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز کے نال۔ دین اتے احسان ہے جیندہ اوندا نا عمران، 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 دین اتے احسان ہے جیندہ۔ یا علی دین اتے احسان ہے جیندہ اوندا نا عمران، دین اتے احسان ہے جیندہ اوندا نا عمران، جیڑا کو نہیں مندا او ازلا تو بےمان، دین اتے اللہ اللہ شکر کرن دا وچ قرآن دے آئے، بڑیا نالا نال خدا دا اس محبوب بچائے، اللہ اللہ شکر کرن دا وچ قرآن دے آئے،
حضرت عمران دا احسان تے تساں دیکھ لیا ہے بی بی خدیجہ تے کبرا دا جڑا احسان ساڈے احسان تے اجازت ہے دوست دے سارے شعر سنا سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز نال اللہم صلی اللہ اور رسالت کی دار اما ہے خدیجہ اما ہے خدیجہ رسالت کی رسالت کی دار اما ہے خدیجہ اما ہے خدیجہ رسالت کی دار اما ہے خدیجہ اما ہے خدیجہ رسالت کی دار اما ہے خدیجہ اما ہے خدیجہ نسوانیت کی روتے قیامت تلک ڈھونڈے گی کہاں ہے خدیجہ رسالت کی دار اما ہے خدیجہ صلوات پڑھو بلند آواز آج کی عورت نے جب پوچھا محسن دین ملے گی کس جا آج کی عورت نے جب پوچھا محسن دین ملے گی کس جا حیا نے کہا تم کہیں بھی نہ جاؤ حیا نے کہا تم کہیں بھی نہ جاؤ یہ بولی شرافت میرے پاس شوہر کی خدمت اطاعت پکاری دیکھو یہاں ہے خدیجہ سلوات پڑھو بلند آواز اس بی بی دی شان کتنی بلند رسنا چاہنا جو سر تاج اس کا نبی مصطفیٰ ہے جو سر تاج اس کا نبی مصطفیٰ ہے جو داماد دنیا کا مشکل کشا ہے یارا اماموں کی ماں ہے جو زہرا اس کی ماں ہے خدیجہ جناب خدیجہ دی ذات تے بلند تر صلوات میں علم دے شہر دی دختر ہاں وہ میرا شوہر علم دا بابے میں جان دی ہاں ان دی قسمت وچ وہ سی شام دار شام والا گردابے قبلاؤں میں بند پڑے آئے میں پہ پردہ پہ مدینہ محمد آؤ علی دویر آئے جناب فضا روایت کریں دیئے میں آکے بٹھائے سین وچ زینب کو جوڑی چھپا کے زارا روندی بیٹھی ہے میں آکے سین دھید جمن تیری مونجی ہو گئی ہے تیرے بابے دا حکم ہے دیاں اللہ دی رحمت ہوں گیاں دھید جمن تیری پریشان کیوں ہے میری سائن فرمے دے فضا نہ آپ رو نہ میں کوروا اند درد پہ روین دے میری سائن فرمے دے سائن توڑے جد وضاحت نہ دسو کیڑی تیری دھیو کے کیڑے درد دیکھنے میری سائن فرمے دے میں علم دے شہر دی دختر ہاں او اندہ میرا شوہر علم دا بابے تے میں جان دیا اند قسمت وچ دربار والا کرے دا
بہ کے کرسیاں تے پہ پیسنی لوگ شراب قبلہ جلا گل سنیے جناب فضا نے چپ کر گئی ہے نہیں قبلہ فرمیدی سائن کی وجہ بازار اندے کی وجہ سائن شہر شام بی بی آدھی فضا نہ آپ رو نہ میں قرآ نہیں سائن تھوڑا جب بظاہر دساؤ او کیڑی شام ہے جتنا چینی ہے تے بڑھ بڑھ کے رونی ہے میری سائن دی آواز آدھی او کو شام سڑیں دینی فضا او چیندے موڑ ہون بہت تنگے تے ہر موڑ تے لگ دینے 9 گھنٹے ویندہ بدل لباس دا رنگے او تو شامی پتھر مرے دہن کوئی پردادار جو لنگے تے اون شام والے بازار دے وچ میری دھی بندنے سارے ننگے سلوات پڑھو اللہ بارے دیگر سلوات مومن تو گزارش کی جائے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ پلیز مہربانی کر کے تسی میرے تے آسان کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ اسے یہ رکھے آیا بلندر سلوات صلی اللہ ان سارے دی صحت و سلامتی واسطے بلندر سلوات بارے دیگر سلوات مومنین کل مجلس ٹھیک 1 بجے شروع ہو جائے گی تے مجلس تو بعد شبیہ مولا علی اصغر دا جھولا برآمد ہوئے گا تے نیکسٹ سنڈے 10 محرم دے سلسلے دے وچ جلوس برآمد ہوئے گا ٹھیک بعد نماز ظہرین 12:30 بجے بعد نماز ظہرین جلوس دی برآمدی ہوئے گی بعد نماز ظہرین جلوس دی برآمدی ہوئے گی تے اس تو بعد پاکستان دے نامور ذاکرین جنہاں وچوں جناب مولانا منور حسین غدیری آف جنگ ذاکر سید ظفر حسین بخاری آف دینا جیلم شاعر اہل بیت محب علی فاضلی آف کراچی اصغر خان پارٹی اور راوی روڈ والے پرسہ دیں گے تے تو سارے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے تے چندہ جڑا 125 پاؤنڈ ہے گا جے یہ تواڈے دامن دے نال چل رہا ہے تے تسی خوش نصیب ہو کہ سجدہ دے ویڑے جا کے پرسہ دے رہے ہو تے تواڈے دامن دے نال ہی چلدا پیا تے تسی چلا رہے ہو تے مولا صاحب چلا رہا ہے اب میں زحمت دوں گا آج کی 5ویں مجلس کے خطیب مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب سے وہ آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں فضائل و مصائب بیان فرمائے بلندر صلوات اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر خلوص بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبدهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت اہل بیت کے لیے بآواز بلند ایک بار اور صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش ازا پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین مجلس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں اور مسلسل یہ سلسلہ دعاؤں کا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہم ان بارگاہ میں بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کا وسیلہ دے کر پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی مودت اور جن کے وسیلے کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے. زمین سے کوئی بھی دعا آسمان کی بلندی تک نہیں جاتی بغیر ان کے وسیلے کے. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی ایکشن ہو، بغیر ان کے وسیلے کے اس پر بلندیوں کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگ ہیں، پستہ لوگ ہیں، اور پستہ لوگوں کی دعائیں بلندیوں تک نہیں جاتی جب تک بلند افراد کا وسیلہ نہ ہو. تو جانے گرامی پروردگار تمام لوگوں کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو قبول فرمائے. اور جو افراد، جو بھی خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں، جو افراد فضل تعلیم میں تعاون کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، جانے گرامی یہ مدد اصل میں مدد آپ نہیں کر رہے ہیں جانے گرامی. یہ مدد جو ہے کسی کے ذہن میں یہ خام خیال نہ آئے کہ ہم جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. یہ آپ مدد نہیں کر رہے ہیں. آپ کی کیا حقیقت ہے، آپ کی کیا بساط ہے، کیا ہے ایزان گرامی. اگر چند لمحے آپ مرض میں مبتلا ہو جائیں تو آپ 10 دن یا 20 دن کام پر نہ جائیں تو سارا رزق رکھا رہ جائے گا. اور اگر ایک دن آپ چلے جائیں ان کی محبت میں تو اتنا آپ کو مل جائے گا جو 20 دن میں ملتا تھا وہ ایک دن میں مل جائے گا. تو یہ رزق ان کا صدقہ ہے ایزان گرامی. یہ چاہتے ہیں کہ وہ رزق جو ان کی محبت میں آپ نے کمایا ہے، وہ رزق جو ان کی مودت میں آپ نے کمایا ہے، وہ رزق انہی کی محبت میں آپ خرچ کر دیں. خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں اذان گرامی، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اس لیے کہ اگر خرچ کرنے سے گھٹتا اذان گرامی، ان کی محبت میں اگر خرچ کرنے سے گھٹتا تو کائنات کا ہر شیعہ فقیر ہوتا. میں یہ بات بہت دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اذان گرامی. اگر توجہ چاہوں گا مجلس حسین میں، عزائے حسین میں، فرش حسین میں، یہ مکاتب میں، مراکز میں، سینٹرز میں، قصر ابو طالب میں، کسی حسینیہ میں، کسی مرکز میں تعاون کرنے سے، توجہ چاہوں گا مدد کرنے سے، ہیلپ کرنے سے اگر انسان فقیر ہوتا اذان گرامی تو آپ پاکستان کی سرزمین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وہیں جا کر دیکھ لیجئے. مجھے بتائیے اذان گرامی کہ کراچی اور پاکستان اور لاہور اور پنجاب کا عزاداری کا بجٹ کتنا ہے؟
अज़ान गिरामी, जिस शख्स को आप माजी में छोड़ कर आए थे जिस मुकाम पर, वो शख्स आपको गरीब नहीं दिखा। तवज्जो चाहूंगा, 1400 साल से आज तक अज़ान गिरामी, अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 50 साल में किसी को गरीब होते हुए देखा? अगर पंजाब के हैं तो पंजाब में किसी अज़ादार को अज़ादारी का खर्च करने के बाद गरीब होते हुए देखा? किसी ने सड़क पर खड़े होकर ये कहा कि हमने अज़ादारी गुज़िश्ता साल किया था, हम फकीर हो गए, हम गरीब हो गए, हम कैसे अज़ादारी करें? अज़ान गिरामी, इतना बड़ा बजट पाकिस्तान के अंदर अज़ादारी अहले बैत पर खर्च करने के बाद वो गरीब नहीं होते। क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, अमीर के मानने वाले हैं, उस ज़ात के मानने वाले हैं जिनकी मोहब्बत में एक खर्च करिए वो आपको 10 आकर के अता करें। हिसाब से तो चंदा मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मांगते हैं, ये आपका शरफ पड़ गया कि आपसे मांग लिया किसी ने। अल्लाह अकबर। इसलिए मजलिस हुसैन में ये अज़ादारी में चंदा जो मांग रहा है उसने आपके शरफ को, आपकी इज्जत को, आपकी तौकीर, आपके रिस्पेक्ट को बढ़ा दिया अज़ान गिरामी। वरना आप तसव्वुर करें कि आप हैं क्या, कि आपका रिस्क, तवज्जो चाहूंगा, अज़ाए हुसैन में लग रहा है। आप शरीक मजलिस हुसैन हो रहे हैं, आप उस तबर्रुक के शरीक हो रहे हैं जिसमें शरीक होकर मलक अज़ान गिरामी यहाँ का तबर्रुक आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, यहाँ का तबर्रुक मलक आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, और वहाँ की नूरी मखलूक अज़ान गिरामी तबर्रुकात को लेकर जाते हैं। तो जब आप ये चाहते हैं कि अपनी दौलत की शान बढ़ा लें, तवज्जो चाहूंगा, जब आप ये चाहें कि अपनी दौलत की शान बढ़ा लें, अपने रिज़्क़े हलाल के अंदर बरकत पैदा कर लें, तो उनकी मोहब्बत में खर्च करें, जिनकी मोहब्बत में कायनात को पैदा किया है अज़ीज़ान गिरामी। तो ये अज़ाए हुसैन, जहाँ जहाँ पूरी कायनात में लोग अज़ाए हुसैन, मजलिस हुसैन करते हैं, मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, यकीन रखता हूँ, इत्तेकाद रखता हूँ कि इसमें मांगने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर इतना यकीन होना चाहिए कि मजलिस हुसैन है, फर्श हुसैन है, ज़हरा का फर्श बिछा हुआ है, हुसैन का फर्श बिछा हुआ है, हमें कब्ल इसके कि कोई मांगे हम अता करते हैं ज़ाहिर गिरामी। क्यों? इसलिए कि जब आप उस ज़ात को मानते हैं, अब आप उन हस्तियों को मानते हैं, जब आप तन्हाई में जाते हैं तो आप परवरदिगार से कहते हैं, परवरदिगार अहले बैत का वास्ता मेरी इन दुआओं को कबूल कर ले, मैं मुश्किल में मुब्तला हूँ, मेरी दुआओं को कबूल कर ले। तो जब अपना काम होता है इनको वसीला बना के इन्हीं से मांगते हो, अपना काम होता है तो इनको वसीला बना के इन्हीं से मांगते हो, मुश्किल में गिरफ्तार होते हो तो कहते हो या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। वो तो आपसे नहीं पूछते, तवज्जो चाहूंगा, वो तो आपसे नहीं पूछते कि तूने हमारी राह में खर्च कितना किया, तूने हमारी राह में मजलिस हुसैन कितनी किया, तूने हमारे लाल पर कितना खर्च किया। वो आपसे सवाल नहीं करते, बस ये देखते हैं कि दिल की गहराई से, दिल की मोहब्बत से जिसने पुकारा, चाहे वो अंबिया में हो, चाहे वो औलिया में हो, चाहे वो मोमिनीन में हो, उनकी मदद को मुश्किल कुशा आ जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। सजदा दीन अली दे दम दे नाल सजदा, मस्ती पेट खोले अली अली मौला, अली कुल्ले ईमान सरकार कह गया, शान तोले अली अली मौला। ये जिक्र का मोजज़ा है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में ये वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे हुसैन तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वो कादिर मुतलक इस जिक्र को बाकी रखेगा, हम और आप बाकी नहीं रखेंगे। वो आपकी दौलत और आपके पैसों के मोहताज नहीं है जाने गिरामी। जब आपने दौलत और पैसे को खर्च किया और इसे तबर्रुक लेकर आए, इस तबर्रुक को नाम हुसैन की तरफ मंसूब कर दिया। जब नाम हुसैन की तरफ मंसूब कर दिया, आपने कहा ये मौला हुसैन का तबर्रुक है, ये मौला हुसैन का तबर्रुक है, तो नाम से मंसूब करके आपने इस तबर्रुक को खा लिया। गोया अगर आप बीमार थे तो आपको शिफा मिल गई, तो फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? इससे अहले बैत को कोई फायदा नहीं होता जाने गिरामी। अहले बैत मोहताज नहीं है किसी के कि अहले बैत के नाम पर चंदा दिया जाए, या चंदों से मजलिस होती है जाने गिरामी, या मदद से भी अहले बैत का जिक्र होगा, नहीं है जाने गिरामी। जो मोहताज बशर हो उसे अहले बैत नहीं कहते, जो चंदों का मोहताज हो उसे अहले बैत नहीं करते। मजलिस हुसैन किसी दौर में चंदे और पैसे की मोहताज नहीं थे जाने गिरामी। हम जब इनकी मोहब्बत में खर्च करते हैं तो अपनी दौलत के मियार को बुलंद करते हैं जाने गिरामी। याद रखो, हर दौर में, तवज्जो चाहूंगा, हर दौर में लोगों ने
بادشاہوں کی تاریخ کو جا کر پڑھو، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے محل کو نہیں بنوایا ہے، اگر ان کو پروردگار نے دولت دیا ہے تو محل کو چھوڑ کر انہوں نے عزا خانوں کو بنا دیا، انہوں نے امام باڑوں کو بنا دیا، گویا انہوں نے اعلان کر دیا کہ محل تو ڈوب جاتے ہیں، محل تو ٹوٹ جاتے ہیں، تخت تو الٹ جاتا ہے، تاج تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن عزا خانہ مظلوم کربلا باقی رہے گا، اور اس عزا خانے سے ہم بھی باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی یاد رکھو، تخت وہ تخت جو توجہ چاہوں گا ملوکیت کے ہاتھ میں تخت تھا، آج تخت کا نام و نشان ہے؟ کہیں کوئی تخت نظر آتا ہے؟ تخت نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت ملوکیت کے ہاتھ میں ہے، تخت شیطانیت کے ہاتھ میں تھا، تخت توجہ چاہوں گا شیطانیت کے ہاتھ میں تھا، تخت طغیانیت کے ہاتھوں میں تھا، تخت ظالم کے ہاتھ میں تھا، تخت طاغی کے ہاتھ میں تھا، تو تخت کا وجود نظر نہیں آتا۔ آج منبر کا وجود کیوں ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو مجلس حسین کے قلعے میں لا کے رکھ دیا، تخت تو ختم ہو گیا، منبر حسین آج بھی موجود ہے۔ ایسی دنیا تخت تاج قدمہ وچ رولے علی علی مولا، ایسی دنیا تخت تاج قدمہ وچ رولے علی علی مولا، وہ دم دم سجنا پکار علی علی مولا۔ نعرہ حیدری، مومنین اب میں نعرہ لگاؤں گا، سب نے بولنا یا مہدی، سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، جیسا سے بولو، یا ظہور فرما دو، سب مل کے بولو، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ گرامی، تو یہ شرف ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود پہنچ جائیں قبل اس کے کہ ٹھیک ہے کسی کی مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کہیں تھا، کوئی سفر میں تھا، کوئی حضر میں تھا، کوئی کہیں تھا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے زان گرامی، جس طریقے سے تبرک مولا حسین بڑھتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تبرک لینے والا غریب ہے یا امیر۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جب دولت بڑھتی ہے کسی غریب کو بلایا جاتا ہے تو اعلان یہ ہوتا ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، غریب آ جائیں، لیکن جب تبرک مولا حسین بڑھتا ہے زان گرامی تو چاہے غریب آئے چاہے امیر آئے، ہر شخص دامن کو پھیلا کر حسین کا صدقہ مانگتا ہے زان گرامی۔ تو اپنے دولت کی شان کو بڑھائیے، اپنے زندگی کے معیار کو بڑھائیے اور حسین کی محبت میں ڈوب جائیے زان گرامی۔ اس لیے آج یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ چند جملے بچوں کے لیے عرض کر دوں زان گرامی، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے زان گرامی، اسلام ایک مذہب ایسا ہے کہ اسلام کسی کو فورس نہیں کرتا، اسلام کسی فورس کا مذہب نہیں ہے زان گرامی کہ you have to do this thing، ایسا نہیں ہے زان گرامی۔ مجلس حسین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ دیجئے چندہ، اسی طریقے سے زان گرامی آپ کا اختیار ہے، اگر آپ کی محبت اس منزل پر ہے زان گرامی تو آپ جیب میں دیکھیں گے نہیں کتنا نکل رہا ہے حسین کے نام پر، اللہ اکبر، یہ محبت کی دلیل ہے زان گرامی۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا ریلیجن ہے زان گرامی جو یہ حکم دیتا ہے، بچوں کو حکم دیتا ہے کہ تم مجلس حسین میں جب جایا کرو زان گرامی تو یہ خیال سے جاؤ کہ اس مجلس میں زہرا بیٹھی ہوئی، اللہ اکبر۔ جس اسلام نے زان گرامی، جب ہم نے عرب کی طغیانیت میں ڈوبی ہوئی تاریخ کو دیکھا، ظلم میں ڈوبی ہوئی تاریخ کو دیکھا، استبداد میں ڈوبی ہوئی تاریخ کو دیکھا، ہر طرف ظلم تھا عرب کی تاریخ میں، وہ چمکتے ہوئی تلوار تھی عرب کی تاریخ میں، وہ کٹے ہوئے سر تھے عرب کی تاریخ میں، وہ تڑپتے ہوئے لاشیں تھے عرب کی تاریخ میں، وہ تڑپتے ہوئے دھڑ تھے عرب کی تاریخ میں، وہ عورتوں کو زمین میں دفن کرنا عرب کی تاریخ تھی، عورت کو ذلیل کرنا، انسلٹ کرنا عورت کی عرب کی تاریخ تھی، عجیب بھیانک سی عرب کی تاریخ تھی۔ انسانیت کی تاریخ نہیں لگتی، حیوانیت کی تاریخ لگتی ہے، جانور کی تاریخ لگتی ہے، لیکن ایک ایسا پروفٹ آف پیس آیا جس نے امن و شانتی کا پیغام دیا، جس نے امن کا پیغام دیا، اور جس نے احترام، توجہ چاہوں گا، احترام عورت کر کے بتایا کہ جسے تم ذلیل کہتے تھے، توجہ چاہوں گا، جسے تم ذلیل سمجھتے تھے، جسے تم انسلٹڈ سمجھتے تھے، اسی عورت کے احترام میں نبی الانبیاء کھڑا ہو رہا۔ اللہ اکبر، یہ احترام کس نے دیا زان گرامی؟ جب تاریخ کی عکاسی میں نے دیکھی، تاریخ کہتی ہے کہ کلما دخلت فاطمہ سلام اللہ علیہا علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام النبی من مکانے واخذ ید فاطمہ وقبلها وعجلسها علی مکانے۔ جب بھی فاطمہ زہرا سید نساء العالمین داخل ہوتی تھی، وقت کا نبی تھا، وقت کا رہبر تھا، وقت کا معصوم تھا، وارث شریعت تھا، دین لے کر آیا تھا، قرآن کا نزول اس کے اوپر ہوا تھا، شریعت کا پیغام
पैगाम वो पहुंचा रहा था मक्की की गलियों में। यहूद तवज्जो चाहूंगा, मक्के की गलियों में टहलने वाले मुनाफिकीन को वो इस्लाम की तालीम दे रहा था। ऐसे अफराद जो शैतानियत के ग्रुप में थे उनको, काफिर जो अफराद थे उनको इस्लाम की दावत दे रहा था। जो लूटने वाले थे उनको खुम्स व ज़कात का पाबंद बना रहा था। जो ऐसे अफराद थे जाने ग्रामी अतबा व तैबा, ये शैबा, ये लश्करे अबू लहब और अबू जहल के दरमियान मक्के की गलियों में पैगाम इस्लाम को पहुंचा रहा था। अब उसने रसूल ने फातिमा ज़हरा का एहतराम करके बताया कि ये वही औरत है जिसे तुम जमीन में दफन करते थे। अब नबियों का सरदार खड़ा होके उस औरत की इज्जत करके बताता है कि औरत कल भी इज्जतदार थी, आज भी इज्जतदार है, कयामत तक इज्जतदार रहेगी। अब नबी ने कहा जिस औरत को तुम इंसल्टर समझते थे, जिस औरत की तुम तौहीन करते थे, उसी औरत के बदन से, तवज्जो चाहूंगा, उसी औरत के बदन से हमने 12 हादियों को रखा, 12 इमामों को रखा। तवज्जो चाहूंगा जाने ग्रामी 11 इमामों को। अल्लाह अकबर, उसी का ज़ौज है, उसी का शौहर है अली, और उसी के 11 बेटे हैं। तवज्जो चाहूंगा इमाम जो हादिये बशर हैं, जो हादिये इंसानियत हैं। अब तक दुनिया औरत को अजीब सी निगाह से देख रही थी, लेकिन 12 इमामों ने, 12 मासूमों ने, 12 रहबरों ने, या यूं कह दूं 13 मासूमों ने एक औरत को सलाम करके, एक औरत की तौकीर को बढ़ा के, उसका रिस्पेक्ट करके आती हुई नस्लों को पैगाम दिया। औरत को तवज्जो चाहूंगा इंसल्टेड न समझना, इसलिए कि औरत उस जात का नाम है अज़ान ग्रामी जिसकी आगोश में इमामत पलती है, जिसकी आगोश में इमामत पलती है। इसी औरत ने इमाम को पाला है, इसी औरत ने मासूम को पाला है, इसी औरत ने इंसानियत के हादी को पाला है, इसी औरत ने हादी बशर को पाला है, इसी औरत ने वक्त के कायद को पाला है, इसी औरत ने इंसान को मेयार अता किया है। यही औरत एक वक्त में बहन है, यही औरत एक वक्त में ज़ौजा है, यही औरत एक वक्त में माँ है। अब नबी ने कहा याद रखो, दुनिया मेरे जाने के बाद जन्नत को तलाश करेगी। हर बच्चा ये पूछेगा जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है। मैं अब हुक्म दूंगा जहाँ कायनात, तवज्जो चाहूंगा, कायनात की आंखों में आंखें डालकर कहा जन्नत यहाँ वहाँ तलाश मत करो, जन्नत तो तेरे घर के अंदर है। जा अपने माँ के कदमों को चूम ले। तवज्जो चाहूंगा, ये बच्चों को हुक्म दिया, ये औलाद को हुक्म दिया, जाकर अपने माँ के कदमों को चूम ले, वही जन्नत है। पता ये चला मरने के बाद जन्नत बाद में मिलेगी, तेरे घर में जन्नत पहले से मौजूद है जो माँ की शक्ल में है। इमाम ज़माने की सलामती के लिए बुलंद सलवात। इस्लाम जो हुक्म देता है जाने ग्रामी, और फिर अगर आप इस्लाम को देखें, इस्लाम से पहले अगर एक भाई ने बहन की इज्जत की है, एक इमाम ने एक औरत की इज्जत इस अंदाज में किया कि अंते आलिमतुन गैरु मुअल्लमतिन, किसे कह रहे हैं? सैयदा ज़ैनब को कह रहे हैं। कौन है सैयदा ज़ैनब? एक औरत ही तो है। इमाम वक्त कह रहा है, वक्त का रहबर कह रहा है, आप ऐसी आलिमा हैं कि जो जमीन पर आकर आपने नहीं पढ़ा, आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, आप वो हैं जो वहां से पढ़कर आए हैं। इमाम जिससे मशवरा करे उसे ज़ैनब कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त में माँ का एहतराम, एक वक्त में बहन का एहतराम, एक वक्त में बेटी का एहतराम। हसनैन ने अपनी माँ का एहतराम करके बताया कि माँ कहते किसे हैं, माँ कहते किसे हैं। इस्लाम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जाने ग्रामी। अब आप ये देखें, हदीसे किस्सा जब आप पढ़ा करें तो उसमें गौर किया करें, उसमें फिक्र किया करें कि हदीसे किस्सा के जुमले क्या हैं। अब माँ भी सुन लें, जो बच्चों की माँ है वो भी सुन लें कि बच्चों के साथ सलूक कैसे किया जाता है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, वो भी सुन लें। अब हदीसे किस्सा जब आप पढ़ते हैं, जब चादर तत्हीर ओढ़कर, तवज्जो चाहूंगा, कौन लेट गया? वक्त का नबी लेट गया। अब जब वक्त का नबी लेट गया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, और उसके बाद इमाम हसन दाखिल हुए। दखला अल हसन अलैहिस्सलाम वक़ाल या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायतु जद्दी। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं अपने इस घर में अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। फातिमा ज़हरा का क्या जवाब होना चाहिए था? जी बेटा, इन्ना जद्दका तहतल किसा, हाँ मेरे लाल, आपके नाना चादर के नीचे नहीं, मगर पैगाम दिया कि बेटे से कलाम कैसे करना है। नाम या कुर्रता आईनी व समरता फुआदी, ऐ मेरी आंखों के ठंडक और मेरे दिल के मेवे, इन्ना जद्दका तहतल के साथ आपके नाना चादर के नीचे लेटे हुए हैं। गोया तवज्जो चाहूंगा, हदीसे किस्सा में शहजादी बताना ये चाहती
کی ماؤں کو کہ جب بچوں سے کلام کرو تو کس لہجے میں بولو, کس انداز میں بولو اور کس الفاظ کے ساتھ کلام کرو. گویا شریعت نے پیغام دیا. حدیث قصہ میں پروردگار نے یہ بتایا اہل بیت کون ہیں, اور دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کون. میرے kids or children, just I would like to speak little bit in English because today you came to listen Majlis of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. This is important and you have to come to listen Majlis Imam Hussain alayhi salatu wassalam. And I would like to say respect this Majlis. Once you sit in the Majlis, you have to respect the Majlis. Why? Because you know and you have seen lot of riwayat and hadith that Prophet and also Imam Ali, Imam Zainul Abidin and Sayyida Zahra also salam, all together they come to join the Majlis. So you have to respect them. And this is the Majlis of Imam Hussain alayhi salatu salam. From this Majlis you can get the shifa. From this Majlis you can get the information why Imam Hussain alayhi salatu salam left Karbala, why Ahlul Bayt came or why Allah revealed them. They've been in there, but why they came, you have to understand. And by reading the Nahj Balagha, you will understand actual meaning of Ahlul Bayt alayhi salatu salam. Once you come to the Majlis, you do wuzu. This is not wajib, but that once you do, you will show that you are respecting the Majlis and Azadari. Do wuzu before coming to Majlis Aza alayhi salatu salam. And once you sit, you should know that the place I am sitting, that is very important place. That is very important place. Why? Because this place is belonging to Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, and this place belongs to Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Why? Because Imam Hussain alayhi salatu wassalam is actual deen. What is the meaning of deen? Allahu Akbar. Deen is Hussain and Hussain is deen. Once you translate meaning of deen, what is the deen? Deen is Imam Hussain and Hussain is deen and deen is Hussain. Allahu Akbar. Meaning of deen is Hussain. Allahu Akbar. Allah abbreviated the deen in the Imam Hussain alayhi salam. Hussain is the abbreviated of deen. Khulasa deen ilahi ka naam hai Hussain. Allahu Akbar. So Hussain came and Hussain wanted to explain everybody that you should know who's the terrorist of the global world. Yazid was the terrorist of global world. Yazid wanted to kill humanity, and after that Imam Hussain stood up and Imam Hussain wanted to show the global world and to the universe that what is the actual Islam. Oh my kids, you have to read the books of Karbala. You have to read the message of Imam Hussain, why Imam Hussain left Medina, why Imam Hussain gone to Karbala, and why Hazrat Ali Asghar been with Imam Hussain from Medina to Karbala. Allahu Akbar. And once we call Hazrat Ali alayhi salam, Ya Ali Madad, for example, always we recite Nadi Ali. And also I would like to tell you that somebody will come and will ask, why? Tell me regarding the risk, how to increase our risk. There is saying of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saying of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Prophet said that if you would like to increase your risk, you should recite Suratul Waqia. There is difference riwayat that you should recite after Maghrib and one time also after Isha to increase your risk. Once you would like to increase your risk, you should recite Suratul Waqia and Ayatul Kursi. Ayatul Kursi for what? Oh my kids, before going out, you should recite Ayatul Kursi to secure yourself. To secure yourself and Nadi Ali 5 times before go out or before you would like to read the book or anything, you would like to go from your house to any other place, you should recite Ayatul Kursi and Nadi Ali. Why Nadi Ali? Nadi Ali is very important sentence in Nadi Ali. You know Nadi Ali, once Prophet of Allah asked for help from Allah, that time Allah told or said to Prophet of Allah that call Ali. What does it mean? Nadi Ali, yani call Ali. Allah can help Prophet. That time Allah can help him. But Allah wanted to show the actual power of Ali alayhi salatu wasalam. And meaning of Nadi Ali. What does it mean? That time 39 days Prophet was
in the Khaybar, and that time Prophet was reciting Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prophet was reciting there. I am, for example, praying Allah, but that time also Prophet was reciting namaz and dua and everything. But Allah asked help from Allah. Prophet asked help from Allah. Allah told Prophet or said to Prophet, seek help from Ali. MashaAllah. Said Nade Aliyan madhar al-ajaib tajidhu awlan laka fil nawa'ib. Oh my Prophet, oh Prophet of Allah, call Ali. What does it mean? Prophet wanted to show, or Allah wanted to show, that this my Prophet, once he been in Khaybar, that time he was Prophet. That time he was Masoom. That time he was leader. That time he was messenger of Allah. But still he wanted to call Ali. He wanted to call Ali, and he called Ali, and Ali came to hold the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. یہ مقدس وسیلہ ہے. اللہ اکبر. آج کائنات میں کسی شخص سے آپ پوچھیں تو انسان وسیلہ کیا چیز ہے؟ یہ مقدس ہستیاں جو ہیں وہ وسیلہ ہیں اللہ تک جانے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے. ٹولز ہیں, یہ وسیلہ ہیں, یہ سورس ہیں, ان کے ذریعے ہم کو اللہ تک جانا ہے. اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو اور بشریت سے اوپر رکھو. وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ. ہم کو بشریت سے اوپر رکھو. زان گرامی, ہم کو بشریت سے اوپر رکھو, ہم کو بشریت سے اوپر رکھو. اب ایک جماعت پیدا ہو گئی, کچھ لوگ پیدا ہو گئے, انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے, ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے. زان گرامی, آپ کے علم کو, آپ کے ذہن کو میں ایک منزل پر لے جانا چاہتا ہوں. ایک جماعت پیدا ہو گئی. اب قرآن مجید نے کہا, کیا کہا قرآن مجید نے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ افراد جو ایمان لائے, کیا معبود کہا؟ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. پھر کیا کریں؟ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو. جب ہم نے ماضی کی تاریخ دیکھی, جب ہم نے پاسٹ ٹینس کی تاریخ دیکھی, تو ہر شخص کے ہاتھوں میں وسیلہ ہے. کوئی بت کو وسیلہ سمجھ رہا ہے, کوئی پتھر کو وسیلہ سمجھ رہا ہے, کوئی شجر کو وسیلہ سمجھ رہا ہے, کوئی حجر کو وسیلہ سمجھ رہا ہے, کوئی سمندر کی روانی کو وسیلہ سمجھ رہا ہے, کوئی شمس کی توجہ چاہوں گا تناظر کو دیکھ کر اسے وسیلہ سمجھ رہا ہے. تو ہر شخص کے پاس وسیلہ ہے. جب ابو جہل کے گروپ کو دیکھا, جب عتیبہ کے لشکر کو دیکھا, جب وائل کو دیکھا, جب شیبہ کو دیکھا, تو ہر شخص تو وسیلہ مان رہا ہے. زان گرامی, تو ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے, ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے. آج توجہ چاہوں گا زان گرامی, وسیلہ ہے کیا؟ زان گرامی, وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ What does it mean? وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کا مفہوم کیا ہے؟ پروردگار کیا چاہتا ہے؟ اگر یہی وسیلہ ہے جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے, اگر یہی وسیلہ ہے زان گرامی, تو پھر ابو جہل کو جنت میں لے کر جاؤ, ابو لہب کو جنت میں لے کر جاؤ, وہ بھی وسیلہ مانتے ہیں, وہ بھی وسیلہ مانتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کائنات کو کوئی ایسا شخص ہے جو وسیلے کا قائل نہ ہو؟ جب ابو جہل سے پوچھو, ابو لہب سے پوچھو, عتبہ سے پوچھو, عتیبہ سے پوچھو, شیبہ سے پوچھو, کسی بھی شخص سے پوچھو, کافر سے پوچھو, مشرک سے پوچھو, ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم وسیلہ مانتے ہیں, ہر شخص وسیلے کے قائل ہے. اب قرآن کی آیت نے پڑھ کر کہا, دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ انہیں بتوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں. توجہ چاہوں گا, یہ بت کو اپنا رب سمجھتے ہیں, بت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں, بت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں, بت کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں. تو ان کافروں نے, توجہ چاہوں گا, جب رب نے ان کافروں سے پوچھا کیا تم بتوں کو خدا سمجھتے ہو, بتوں کو خدا سمجھتے ہو, بتوں کو خدا سمجھتے ہو, تو ایک مرتبہ کافروں نے جواب دیا, مشرکوں نے جواب دیا, ما نعبدہم. توجہ چاہوں گا, ما نعبدہم, جواب یہ دیا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہو؟ کہا الا ان یقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے ہیں, ہم ان کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے ہیں. تو وسیلہ یہ مان رہے ہیں, حکم الہی یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اب فرق کیا ہوا زان گرامی؟ ایسی آیت میں پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں وسیلہ بنانے کا اختیار نہیں دیا, وسیلہ بنانے کا اختیار نہیں دیا, وسیلہ تلاش کرنے کا اختیار دیا تھا. زان گرامی, تو جہنم میں کیوں گئے؟ کہا انہوں نے اللہ کے رائٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. توجہ چاہوں گا, انہوں نے اللہ کے رائٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. وسیلہ بناتا ہے پروردگار, تلاش کرنا ان کا کام ہے. تو جو بات, توجہ چاہوں گا, کافروں نے سمجھ لی کہ بغیر وسیلے کے, بغیر سورس کے, بغیر ذریعے کے, بغیر, توجہ چاہوں گا, وسیلے کے اللہ تک نہیں جانا چاہیے, اللہ تک چھلانگ لگا کے نہیں جانا چاہیے. تو جو 1400 سال پہلے عرب کی طغیانیت کی تاریخ کو میں نے دیکھا, تو
ابو جہل کی تاریخ تھی، مروان کی تاریخ تھی، اتباع اور عتیبہ کی تاریخ تھی، ابو سفیان کی تاریخ تھی، عتیبہ کی تاریخ تھی، کافروں کی تاریخ تھی، مشرکوں کی تاریخ تھی. تو مشرک یہ سمجھ گئے، مشرک کے بعد 1400 سال پہلے یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جایا جا سکتا، اللہ تک چھلانگ لگا کے نہیں جایا جا سکتا. تو مجھے تعجب اسی بات پر ہے کہ جو 1400 سال پہلے جو بات مشرک سمجھ گئے، جو بات کافر سمجھ گئے کہ بغیر وسیلے کے اللہ تک نہیں جانا چاہیے، جو بات 1400 سال پہلے کافر سمجھ گئے، اب تک وہ بات مسلمان کیوں نہیں سمجھا؟ جیو بسم اللہ صلوات پڑھے محمد آل محمد. جو بات کافروں کے سمجھ میں آ گئی، جو بات مشرکوں کے سمجھ میں آ گئی کہ بغیر وسیلے کے نہیں جانا چاہیے. اب وسیلہ ہے کیا جانے گرامی؟ وسیلہ ہے اللہ تک لے جانے کا ذریعہ. وسیلے میں بھی لفظ 5 ہیں، واو سین یہ لام ہے 5. اب یہ قدرت کا نظام دیکھیے جانے گرامی کہ جس طریقے سے یہ رب نے قرآن میں کہا تھا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کے ذریعے سے آدم کی توبہ یا ترک اولا قبول ہوئی. کلمات میں لفظ 5، وسیلے میں بھی لفظ 5. اب انسانیت سوچ رہی تھی وسیلہ ہے کیا جانے گرامی، وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ اسی آیت کی طرح دوسری آیت میں نے قرآن سے ڈھونڈا. اب قرآن میں دوسری آیت نے پڑھ کے آواز دی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تقوی الہی اختیار کرو. اب تقوی الہی اختیار، اب معبود کیا کریں؟ وہ کہا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وسیلے کا ترجمہ ہے سچوں کے ساتھ ہونا، وسیلے کا ترجمہ ہے ان افراد کے ساتھ ہونا جن کو قرآن نے سچے کہا ہے. ارے امت کے سچے اور ہیں، نبوت کے سچے اور ہیں. ایسے افراد جو گھر میں بیٹھے تھے وہ اور ہیں، جو نبوت کے ساتھ میدان میں ہیں وہ اور ہیں. اللہ اب بشر کی مزاج میں یہ بات آئی کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہم بھی اٹھتے بیٹھتے. ہم قرآن کی آیت انہوں نے پڑھا، کہا پروردگار نے خود قرآن مجید میں یہ کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اللہ اکبر. تو ہماری بھی بشریت ہے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، معصوم بھی بشر. اذان گرامی یہ آپ کے سامنے ایگزامپل دے کر اور ایک بہت خاص بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد زحمت تمام کر دوں گا. اذان گرامی ہم بھی بشر وہ بھی بشر. تو یاد رکھیے لفظ بشر ایک ہے لیکن حقیقت لفظ ایک نہیں ہے. حقیقت لفظ ایک نہیں، لفظ ایک ہے. بشر یہ بھی بشر یہ بھی، لیکن حقیقت لفظ، معنی لفظ، میننگ آف لفظ ایک نہیں ہے. اذان گرامی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آدم بھی بشر ہم بھی بشر. ہماری بشریت ہونے کے لیے ہمیں نطفے کی ضرورت، ہمیں ماں باپ کی ضرورت، ہمیں رحم کی ضرورت. توجہ چاہوں گا، ہماری بشریت محتاج ہے والدین کی، لیکن آدم کی بشریت نہ باپ کی محتاج، نہ ماں کی محتاج، نہ توجہ چاہوں گا بطن مادر میں رہنے کی محتاج. تو ہماری بشریت اور ہے، ان کی بشریت اور ہے. ہماری بشریت یہ ہے کہ فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں ہماری روح نکالنے، ان کی بشریت یہ ہے کہ ان کے سامنے فرشتے سر جھکاتے ہیں. ماشاءاللہ. ہماری بشریت اور ان کے بشریت میں بہت فرق ہے جانے گرامی. جیسے میں آپ کے سامنے قرآن سے عرض کر دوں، جیسے پروردگار نے یہ کہا، اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کے لیے لفظ ہے کہ تواب الرحیم. اللہ تواب الرحیم ہے. کیا مطلب؟ آپ میرے پاس آگے کہا مولانا تواب الرحیم. اللہ تواب کا مطلب ہوتا ہے، اور ہم بھی تواب، تائب توبہ کرنے والا، تواب اس کا پلورل ہے. تو اللہ بھی تواب ہم بھی تواب، نعوذ باللہ. تو میں نے کہا نہیں برادر عزیز، تواب جو ہمارے لیے استعمال ہوا توبہ کرنے کے مطلب میں ہے، اور تواب جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. جب آپ نے اپنے لیے استعمال کیا تواب، کیا مطلب؟ یعنی توبہ کرنے والا. اور جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو توبہ قبول کرنے والا. فرق سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے. تواب رب کے لیے بھی استعمال ہوا، تائب اور تواب آپ کے لیے بھی استعمال ہوا. اسی طریقے سے جیسے پروردگار نے کہا کہ بصیر، لفظ بصیر قرآن میں استعمال ہوا اللہ کے لیے، اور سمیع استعمال ہوا قرآن میں اللہ کے لیے. تو اللہ بھی بصیر ہے، دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے. ہمارے لیے بھی قرآن میں ارشاد ہوا فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر کی آیت ہے. ہاں اللہ بھی سنتا ہے،
ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا، ہمارے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا، وہ بھی سمیع ہم بھی سمیع، وہ بھی بصیر ہم بھی بصیر، تو کیا ہم اللہ جیسے ہو گئے؟ کہانی توبہ کیجئے، لفظ سمیع اور بصیر دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت لفظ اور ہے۔ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا اور معنی میں ہوگا، جب ہمارے لیے استعمال ہوگا اور معنی میں استعمال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے جب آپ لفظ کو آگے دیکھتے ہوئے چلے جائیں، متکلم اللہ کے لیے بھی، متکلم ہمارے لیے بھی، لیکن جب اس کے لیے استعمال ہوگا معنی کچھ اور ہوں گے، جب ہمارے لیے استعمال ہوگا معنی کچھ اور ہوں گے، تو لفظ ایک ہونے کی وجہ سے توجہ چاہوں گا معنی ایک نہیں ہوتے، حقیقت معنی ایک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بشر میں بھی، بشر وہ بھی، بشر کا لفظ ایک ہے، معنی ایک نہیں ہے۔ جانے گرامی یاد رکھیے گا، جب حضرت پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کرنا چاہا تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا، انی خالقم بشرا من الطین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں آدم کو توجہ چاہوں گا بنا لوں، ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، اللہ اکبر، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جاؤ جبرائیل زمین پر جاؤ اور جا کر عدیم عرش کو اٹھا لاؤ۔ عدیم کسے کہتے ہیں؟ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ معصوم نے جواب دیا کیونکہ آدم کو عدیم عرش سے خلق کیا گیا تھا۔ عدیم کیا چیز ہے؟ کہا زمین کی پرتیں، زمین کی پرتیں۔ آدم نے توجہ چاہوں گا آدم کی خلقت زمین کی کھال یعنی پرتوں سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، ایک پرت کو اٹھایا اسے چھوڑا، دوسری پرت کو اٹھایا اسے چھوڑا، تیسری پرت کو اٹھایا اسے چھوڑا، اور زمین کی چوتھی پرت کو لے گئے، تین کو چھوڑ کر چوتھی پرت کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد اسی سے خلقت آدم ہوئی۔ ازان گرامی، تو آدم وہ ہیں، توجہ چاہوں گا آدم وہ ہیں جن کے سامنے فرشتے سر کو جھکاتے ہیں، اور ہمارے پاس فرشتے بیٹھ کر ہمارے حساب اور کتاب کو لکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں فرق یہ ہے کہ ہم توجہ چاہوں گا ہمارے لیے فرشتے آسمان سے رزق لے کر آتے ہیں، ان کی بشریت یہ ہے ان کے دروازے سے فرشتے رزق لے کر جاتے ہیں۔ کل ایمان نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ ہماری بشریت اور ان کی بشریت میں بہت فرق ہے عزیزان گرامی۔ اب علامہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نبی کے لیے لکھا کہ نبی کی شان یہ تھی، نبی کی شان یہ تھی، نبی کی شان یہ تھی۔ کیا شان تھی نبی کی؟ کہا نبی کا قد جو ہے وہ بہت ہی مناسب تھا، بہت ہی مناسب تھا۔ کیا مطلب؟ کہا جب بھی کوئی بھی لمبا سے لمبا شخص نبی کے قریب آتا تھا تو یا تو اس کا قد گھٹ جاتا تھا، نبی کا قد بڑھ جاتا تھا۔ یعنی کوئی بھی لمبا شخص آ کر اگر نبی کے قریب کھڑا ہو جائے تو نبی کے شانے سے اس کا قد بلند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا یہ توحید رسالت ہے کہ اگر کوئی نبی کے پاس آ جائے اور نبی سے اس کا قد بلند ہو جائے، نبی سے اس کا قد بلند ہو جائے تو یہ توحید رسالت ہے۔ کوئی بھی آتا تھا یا نبی کا قد بڑھ جاتا تھا یا اس کا قد گھٹ جاتا تھا، آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا۔ تو اللہ نے یہ شان نبوت میں رکھا کہ جب بھی کوئی نبی کے پاس آئے گا، توجہ چاہوں گا جب بھی آئے گا جتنا لمبا چاہے آ جائے، نبوت کے شانے سے اوپر کوئی نہیں گیا، نبوت کے شانے سے اوپر کوئی نہیں گیا، نبوت کے شانے سے اوپر کوئی نہیں گیا، نبی کے شانے سے اوپر کوئی نہیں گیا۔ لیکن میں نے عجیب سی شان دیکھی، میں نے عجیب سی شان دیکھی۔ مکے کی سرزمین پر چلو عزیزوں، مکے کی سرزمین پر چلو، اس سرزمین پر چلو جہاں پر بیت اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک تاریخ عرض کر دوں پھر عرض کروں گا۔ بیت اللہ کو معصوم سے پوچھا گیا کہ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ پروردگار کے توجہ چاہوں گا نمائندے نے جواب دیا، معصوم نے جواب دیا کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کعبے کو مڈل میں رکھا، درمیان میں رکھا، بیچ میں رکھا، توجہ چاہوں گا اس لیے کعبے کو کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ بلند جگہ پر ہے، یعنی اللہ نے کعبے کو زمین کے سینے پر رکھا، کونے میں نہیں، زمین کے سینے میں رکھا۔ اب زمین کے سینے میں رکھا، اب آئیے چلتے ہیں مکے کی سرزمین پر، وہاں چل کر دیکھتے ہیں سبقت الانبیاء کو، وہاں چل کر دیکھتے ہیں خلاصۃ الانبیاء کو، وہاں چل کے دیکھتے ہیں ولیوں کے توجہ چاہوں گا نبی کو، وہاں چل کے دیکھتے ہیں سید الانبیاء کو، وہاں چل کے دیکھتے ہیں سردار انبیاء کو، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ کہا مکے کی سرزمین پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں نبی اللہ ہے، نبی اللہ کے شانے پر ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ وہ پروردگار، وہ رب ذوالجلال جو یہ نہیں چاہتا تھا نبی کے قد سے کسی کا قد بڑھ جائے۔ اب میں نے علی کو دیکھا، کبھی نبی نے بیت اللہ میں نبی اللہ نے علی کو ہاتھوں پر بلایا،
بلند کیا, شانوں پر بلند کیا, اور کبھی غدیر میں شانوں پر بلند کیا. جو نبی, توجہ چاہوں گا, جو پروردگار یہ چاہتا تھا کہ نبی کے قد سے کسی کا قد نہ بڑھے, اس نے علی کو بلند کر کے یہ بتایا, میں نے علی کا نام بالمعنی رکھا, بالحقیقہ رکھا. علی کا نام بلند ہے, علی کا نام بلند ہے. اگر کوئی کائنات میں نبی سے بلند ہو جائے, کوئی کائنات میں نبی سے بلند ہو جائے, نبی کی توحید, اور علی اگر بلند نہ ہو, نام علی کی توحید. صلوات پڑھے محمد. نبیوں کا سردار کھڑا ہے بیت اللہ میں, نبیوں کا سردار بیت اللہ میں کھڑا ہے, یا یوں کہہ دوں کہ بیت اللہ میں نبی اللہ کے دوش پر ولی اللہ کھڑا ہوا ہے. عزیزان گرامی, اب جب ولی اللہ کو نبی اللہ نے اپنے دوش پر, شانے پر کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد علی سے کہا, علی بت شکنی کرو, علی بتوں کو توڑو. علی کہتے ہی اس ذات کو ہے جانے گرامی جو وقت کا نبی موجود ہے, خود بت نہیں توڑتا, نبی سے بت توڑوا رہا ہے. علی بت شکنی کرو. اب علی نے بت شکنی کی, اور بت شکنی کرتے وقت علی سے توجہ چاہوں گا, وقت کے معصوم نے پوچھا, وقت کے رہبر نے پوچھا, نبی نے پوچھا, یہ ہمارے لیے پیغام تھا, ہمارے لیے میسج تھا. وقت کا نبی پوچھ رہا ہے, وقت کا نبی بیت اللہ میں نبی اللہ ولی اللہ سے پوچھ رہے ہیں, بیت اللہ میں نبی اللہ ولی اللہ سے پوچھ رہے ہیں, علی کتنے بلند ہو, کتنے بلند ہو. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ پوری گفتگو کا آپ کے سامنے محضر پیش کرنے جا رہا ہوں. پوری گفتگو کا نچوڑ ہے, پریویشن ہے, یا علی تم کتنے بلند ہو, کتنے بلند ہو. میرے شانے پر سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ علی نے جواب دیا, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. ولی اللہ نے نبی اللہ سے کہا, بیت اللہ میں ولی اللہ نے نبی اللہ سے کہا, یا نبی اللہ, میں چاہوں تو عرش کے تارے کو چھو سکتا ہوں, میں چاہوں تو عرش کے تارے کو چھو سکتا ہوں. اس جملے کو میں شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب عرش کی بلند, توجہ چاہوں گا, جب دوش نبی پر, توجہ چاہوں گا, دوش نبی پر, یا یوں کہہ دوں بیت اللہ میں نبی اللہ نے علی اللہ کو بلند کیا, اس وقت علی نے کہا کہ میں چاہوں تو عرش کے تارے چھو سکتا ہوں, عرش کے تارے چھو سکتا ہوں, ہاتھ بڑھا کر میں عرش کے تارے. توجہ چاہوں گا اس شعر میں, عزیزان گرامی, عرش, علی نے فرمایا, عرش کے تارے چھو سکتا ہوں, ہاتھ بڑھا کے میں عرش کے تارے چھو سکتا تھا, پھر بھی کیوں چھوتا. یا علی, جب آپ عرش کے تارے چھو سکتے تھے کیوں نہیں چھوا. تک مرتبہ علی نے جواب دیا, اس وقت میری بلندی کا, دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, ہاتھ بڑھا کے چھو سکتا تھا عرش کے تارے, میں میرے مولا چھو لیتے. کہا عرش کے تارے چھو سکتا تھا, پھر بھی کیوں چھوتا, جب ان کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. جب ان کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں, ہاتھ بڑھا کے عرش کے تارے چھو سکتا تھا, میں عرش کے تارے کیوں چھوتا, جب ان کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. اس مقدس ہستی کا نام ہے جان گرامی معصوم, اور معصوم کی عظمت کو سمجھیں آپ, معصوم کی طہارت کو سمجھیں آپ, معصوم کے تقدس کو سمجھیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ معصوم ہم جیسا ہے. جان گرامی, اگر معصوم آپ کے جیسا ہے تو چلو مصر کی تاریخ میں جا کر دیکھو کہ فرعون طاغی تھا وقت کا, فرعون وقت کا شیطان تھا, اور حضرت موسیٰ کی طرف اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, آغوش کو بڑھا دیا. اس جملے سے شان ابو طالب سمجھ میں آ جائے گی. ایک مرتبہ وقت کے طاغی نے حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے بعد اپنی آغوش کو بڑھایا. ایک طرف آغوش فرعون ہے, اور ایک طرف, توجہ چاہوں گا, ایک طرف موسیٰ کا تماچا چلا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, آپ موسیٰ وقت کے نبی ہیں, آپ وقت کے معصوم ہیں, آپ وقت کے ہادی ہیں, آپ نے کیوں تماچا مارا, آپ نے کیوں تماچا مارا, آپ نے کیوں تماچا مارا فرعون کو. تو موسیٰ جواب دیں گے, موسیٰ جواب دیں گے کہ نبی کا جسم کافر کے آغوش میں نہیں جاتا, نبی کا جسم کافر کے آغوش میں نہیں جاتا, نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا, نبی کے جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا, مگر منکر ابو طالب کے سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد علی محمد. نبی کا جسم کافر کے آغوش میں, مگر آج تک منکر ابو طالب کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. عظمت اہل بیت کو سمجھیے. یہ وہ افراد ہیں اذان گرامی کہ جن کا انکار کرنے کے بعد, جن کی عظمت کو اگر کوئی ٹھکرا دے اذان گرامی, تو قیامت تک اسے لعنت پہنا دی جاتی تھی. اور جب خلق اول, نور اول حضرت آدم کو پیدا کیا گیا,
ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے تو نور اہل بیت موجود تھا، لیکن ظاہری جو خلقت حضرت آدم کی ہوئی، اس وقت آدم کی ولایت سے جس نے انکار کیا اسے زمین پر ٹھوکر مار کے کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے، اور قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں ہم نے توق لعنت کو ڈال دیا ہے۔ گویا شیطان ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر علاقے میں، ہر منطقے میں، ہر شہر میں یہ جا کر بتاتا ہے میں منکر ولایت علی ہوں، میں منکر ولایت نبی ہوں۔ گویا شیطان ہی سے دنیا سیکھ لے، شیطان ہی سے دنیا سیکھ لے کہ کس طریقے سے عذاب آتا ہے جب پروردگار کے بنائے ہوئے نمائندوں کو ہم نہ مانیں۔ اللہ اکبر! اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس میسج کو پہچانیں، اس میسج کو کنوے کریں جو اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج عزیزان گرامی 1400 سال گزر جانے کے بعد جو شریعت کا پیغام، جو دین کا پیغام آج ہمارے پاس موجود ہے وہ اہل بیت ہی نے ہم کو دیا ہے۔ یہ خدمت والدین کا میسج اہل بیت نے دیا، مجلس حسین میں جانے کا میسج اہل بیت نے دیا، شرف کا میسج اہل بیت نے دیا، احترام زوجہ اہل بیت نے دیا، احترام شوہر کا احترام اہل بیت نے دیا، ہر چیز اہل بیت نے ہم کو عطا کی ہے۔ اور پھر اگر ہم ان کی سیرت پر مکمل طریقے سے چل کے اگر دکھا دیں عزیزان گرامی، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نام یا آپ کی توقیر نہیں بڑھے گی۔ کون جانتا تھا قمر کو؟ قمر کو کون جانتا تھا اگر ولایت علی، محبت علی اس کے کلیجے میں نہ ہوتی؟ کتنے افراد گزر گئے، کتنے افراد چلے گئے۔ عزیزان گرامی اگر اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر اس طریقے سے زندگی گزارو، اہل بیت تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے جیسے قمر جیسے تو بن سکتے ہو، میثم تمام تو بن سکتے ہو، بوزر بن سکتے ہو، حذیفہ جمالی بن سکتے ہو، حجر بن عدی الکندی بن سکتے ہو، اور بن کر مثال قائم کر دو۔ جس ملک میں رہو، جس شہر میں رہو، جس علاقے میں رہو، جس کنٹری میں رہو، لگے کہ اہل بیت کا کوئی چاہنے والا رہ رہا ہے، لوگ خواہش کریں ملنے کے لیے۔ اس لیے مولا نے نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ خالطۃ الناس مخالطۃ، اس لیے میں کہتا ہوں نہج بلاغہ پڑھا کیجئے، یہ علم کا سمندر ہے یہ کتاب۔ خالطۃ الناس مخالطۃ، مولا کیسے زندگی گزاریں؟ مولا نے کہا خالطۃ الناس مخالطۃ ان عشتم فی حنوا الیکم، ایسی زندگی گزارو کہ جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں۔ مولا کیسی زندگی گزارو کہ اگر ان کے درمیان زندہ رہو تو حنوا الیکم، وہ آپ سے انٹرسٹڈ ہو، آپ سے ملنا چاہیں۔ وَإِن مُتُّمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور جب انتقال کر جاؤ تو پورا مجتمع آپ پر کوہرام سے روئے، تڑپ تڑپ کر روئے کہ کوئی تھا اپنا والا چلا گیا۔ آج ہم ایسے میں تمار کو یاد کرتے ہیں، بزرگ کو یاد کرتے ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں۔ گویا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ حبیب کو یاد کرتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حبیب نے ایسی سیرت پیش کی ہے، ایسی دوستی کی مثال قائم کی ہے۔ اسی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ الصدیق عند الضیق، دوست وہ پہچاننا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دوست کو آپ کب پہچانیں گے؟ کہا صدیق عند الضیق، دوست مشکل میں جو آپ کے کام آئے اسے دوست۔ صدیق دوست تو آپ اسے کبھی بھی پرکھ نہیں سکتے کہ دوست کب پرکھنا ہے۔ مولا نے معصوم نے فرمایا دوست کی محبت کو پہچاننا ہے تو مصیبت میں اسے پکارو۔ الصدیق عند الضیق، اسی لیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین نے اسے پکارا جو بچپن میں حسین کا دوست تھا، حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر! کربلا کی تاریخ اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ انسانیت کی زمین مردہ نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے حسین اور اہل بیت کو یاد کرتے ہیں کہ جب سخاوت کی تاریخ سنیں گے تو ہمارے اندر بخالت نہیں آئے گی، ہمارے اندر کنجوسی نہیں آئے گی، اور جب شجاعت کی تاریخ سنیں گے ہم تو پھر ہمارے اندر دلیرانہ مزاج پیدا ہوگا کہ ہم اس علی کے ماننے والے جو شجاع تھا۔ اور جب ہم علی کا تذکرہ کریں گے عبادت کا معیار سمجھ میں آئے گا، اس علی کو مانتے ہیں جس نے معیار سجدہ کو بتایا۔ یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ضمیر کے اندر بیداری پیدا ہو، شجاعت کو سن کر ہم شجاع ہو جائیں، سخاوت کو سن کر سخاوت لے کر آئیں، اور جب قربانیوں کو دیکھیں تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ قربانی ہو کہ پھر ہمارے بچے، ہماری دولت، ہماری ثروت سب قربان ہو۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں عزیزان گرامی کہ اس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مجلس حسین کر رہے ہیں، کتنا سکون ہے آپ کو، کتنا سکون ہے۔ آپ مجلس حسین کر رہے ہیں، لیکن اسی مجمع کے اندر اگر کوئی ایک چھوٹی سی بچی آ جائے،
اور تڑپتی ہوئی ایک بچی آ جائے اور وہ بچی صرف ایک جملہ کہے، پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اور وہ تڑپ تڑپ کر آپ سے ایک جملہ کہے، کئی روز سے پیاسی ہوں، کئی روز سے پیاسی ہوں۔ عزیزوں پورا مجمع اٹھ جائے گا اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، لیکن آپ تصور کرو کربلا کی وہ 4 سالہ شہزادی جسے حسین نے پالا تھا، جسے اپنے سینے پر سلایا تھا، حسین نے جسے نماز تہجد میں دعا میں مانگا تھا، اس بچی کو کیا کربلا میں پانی ملا؟ اس بچی کی کیا پیاس بجھی؟ عزیزوں میں نے 20 سال کے عرصے میں آج تک کربلا سے لے کر شام تک کی جتنی روایتیں پڑھی کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ شہزادی سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہو۔ عزیزوں ہر مقام پر یہ مظلومہ، یہ یتیمۃ الحسین نے ایک ہی جملہ کہتی تھی، العطش 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 قد قتلنی، ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ رباب کی یہ بچی، رباب کی یہ معصومہ، یہ مظلومہ ہر مقام پر پیاس پیاس پیاس، کیا اس کی پیاس بجھی؟ نہیں عزیزو، پیاس تو نہ بجھی، رخساروں پر تماچے لگائے گئے، اس مظلومہ کے رخسار پر تماچے لگائے گئے۔ آج دنیا یہ پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیوں گریہ کرتے ہو؟ عزیزو ہم نے کسی یتیم اور یتیمہ کو نہیں دیکھا کہ سڑک پر کوئی یتیم کھڑا ہو کہ میں کئی روز سے بھوکا یا پیاسا ہوں۔ عزیزو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی یتیم کو اگر کوئی اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتا تو اس کے رخسار پر تماچے نہیں لگاتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ فطرت انسانی ہے کہ یتیم کے رخسار پر کوئی تماچے نہیں لگاتا، یتیم کے دامن میں کوئی آگ نہیں لگاتا، یتیم کے سر سے کوئی چادر نہیں چھینتا، یتیم کو ناکے پر کوئی اس طرح رسیوں سے نہیں باندھتا، یتیم کو قید خانے میں یتیمہ کو کوئی قید نہیں کرتا۔ عزیزو قیامت ٹوٹ گئی اہل بیت کے بچوں پر، قیامت ٹوٹ گئی سیدہ زینب پر۔ ام المصائب سیدہ زینب نے عزیزو 61 ہجری 10 محرم کو ایک مرتبہ ام المصائب سیدہ زینب نے جب دیکھا لشکر یزید میں ہجوم ہو رہا ہے، لشکر یزید کثرت سے بڑھ رہی ہے، کوفے میں چاروں طرف سے کوفے سے لشکر آ رہے ہیں، عزیزو سیدہ زینب نے فضہ سے کہا، فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو فضہ نے کہا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ عزیزو اسی پر روک کر ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو عراق کی اس مظلومہ کو یاد کرو جو مجلس حسین کرتی تھی، جو ضعیفہ تھی، مجلس حسین سے دوری اختیار نہ کیا کرو، اس لیے کہ مجلس حسین میں زہرا خود آتی ہیں۔ اس ضعیفہ نے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد یہی کہا تھا نا کہ اے محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا، لیکن میری ایک بچی تھی جس کی شادی ہو گئی، میں اس سال کیسے فرش ازا بچھاؤں گی، میں زہرا کا ماتم کیسے کروں گی، میں حسین کی نظر کیسے بناؤں گی؟ عزیزو یہ بڑی یہ ضعیف عورت تصور ہی کر رہی تھی، اچانک کسی نے دق الباب کیا۔ عزیزو یہ ضعیفہ عراق کی جب نیچے اتری، کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے، ایک مومنہ ہے جو دروازے پر کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے، ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں کیسے مجلس حسین کروں گی، دیکھ میں تیری مدد کو آ گئی ہوں، سلام و زہرا تیری عظمتوں کو، سلام و زہرا تیری زحمتوں کو۔ عزیزو فاطمہ زہرا جو 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھی، مسلمانوں نے جسے اجر رسالت اس انداز میں دیا تھا کہ ضعیفہ فاطمہ زہرا 18 سال کی عمر میں ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر مجلس حسین میں آ جاتی ہیں۔ عزیزو زہرا نے اس خاتون سے کہا کہ تو فرش حسین بچھا، میں تیری مدد کروں گی۔ عزیزو جب فرش حسین بچھ گیا، مجلس حسین ہو گئی، 9 دن تک تو فاطمہ زہرا رہی، لیکن اس عراق کی عورت کو احساس نہ ہونے دیا۔ لیکن جب عاشور کا دن آیا، ایک مرتبہ زہرا تڑپ تڑپ کر رونے لگی، ہائے حسین، ہائے میرے پیاسے لال حسین، ارے تجھے کربلا میں مار ڈالا گیا، میرے لال میں نے حسین تجھے چکیوں پیس کر پالا تھا، میرے لال حسین تجھے پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزو جیسے ہی اس جملہ کو، اس جملے اور کلمات کو ضعیفے عراق نے سنا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، کیا تیرا بچہ حسین ہے جو اس طرح سے رو رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو کربلا چلو، وہاں چل کر دیکھو، زینب حسین سے کہتی بھیا حسین اس سرزمین کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس سرزمین پر جب سے آئی ہوں نہ جانے خیمے کے پیچھے کسی ضعیفہ کی رونے کی صدا آتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بھیا حسین، میرے ماں جائے حسین، میرے
شک وہ روئے لیکن آپ کا نام لے کر نہ روئے۔ عزیز ایک مرتبہ حسین نے سیدہ زینب سے کہا بہن زینب وہ ہماری دکھیاری ماں ہے، جب سے ہم نے مدینہ کو چھوڑا ہے اس نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین سے زینب نے کہا بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ عزیزوں تمہارے بھی دوست ہوں گے، تمہارے بھی ساتھی ہوں گے، لیکن حسین کا ساتھی کیسا ساتھی تھا؟ عزیزوں جب مصیبت آتی ہے ہر شخص کو کوئی اپنا یاد آتا ہے۔ جب پردیس میں ہو اور مصیبت میں خدا نہ کرے گرفتار ہو جاؤ تو کوئی اپنا دوست یاد آتا ہے، اپنا ساتھی یاد آتا ہے۔ بچپن کے ساتھی تمہیں یاد آتے ہوں گے لیکن کربل چلو، حسین فاطمہ کا لال اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو خط لکھ رہا ہے۔ عزیزو حبیب کو حسین نے خط لکھا، کتب الحسین رسالۃ الی الحبیب۔ حبیب کو خط لکھتے لکھتے حسین لکھتے ہیں من حسین الغریب، روایت کہتی ہے من حسین ابن فاطمہ۔ عزیزو عرب میں جب اپنے ماں کے نام سے کوئی خط لکھتا تھا اسی وقت خط لکھتا تھا جب بہت بڑی مصیبت میں گھر جائے۔ عزیزو حسین نے جب حر کو خط لکھ کر بتایا، حبیب کو خط لکھ کر بتایا حبیب تیرا آقا مصیبتوں میں گھر گیا ہے، مصیبتوں میں گھر گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ حسین کو پرسہ دینے آئے ہو، سیدہ زینب کو پرسہ دینے آئے ہو۔ جب حسین خط لکھ رہے تھے عزیزو ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ لکھا، جب حبیب کو خط لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھا، کیا لکھا؟ حبیب میرے بچپن کے ساتھی آنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ عزیزو چھپتا چھپاتا قاصد جب کوفے پہنچا، ایک مرتبہ اس وقت کوفے کا عالم یہ تھا کہ حبیب بازار کے اندر خضاب خرید رہے تھے۔ عزیزو جب حبیب نے دیکھا کہ کوفے کے اندر اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں، حبیب نے پوچھا یہ اسلحوں کی تیاری کیا ہے، کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کے لال کو ہم نے کربلا میں گھیر لیا ہے، اسے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے خضاب کو زمین پر پھینکا اور کہا یہ داڑھی اب یہ داڑھی حسین کی محبت میں شہادت سے رنگین ہوگی۔ عزیزو حسین کا یہ صحابی، حسین کا بچپن کا ساتھی گھر آیا، ناگاہ کسی نے دق الباب کیا، جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا، اور یہ حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ عزیزو حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ حبیب کا وہیں پر رکا، فوراً دروازے پر گئے۔ اب جب دیکھا کون ہے، کہا حسین کا قاصد آیا ہے، انا اريد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے فوراً اس رسالے کو، اس خط کو لیا اور لینے کے بعد چوما اور چوم کر آنکھوں سے لگا کر جب حسین کے اس خط کو حبیب پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب اس جملے کو پڑھا، حبیب حبیب میرے بچپن کے ساتھی آنے میں دیر نہ کرنا، میرے ساتھ سیدہ زینب ہے۔ عزیزو تصور کرو اگر کوئی دوست کسی غربت میں گھر جائے، کسی ساتھی کو اس عالم میں بلائے، حبیب کا کیا عالم ہوگا؟ حبیب گھر کے اندر داخل ہوئے، زوجہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ حبیب سے اس کی زوجہ نے پوچھا اب کیا تمہارا ارادہ ہے؟ عزیزو حبیب ٹھہر گئے، حبیب جواب نہیں دیتے۔ جب حبیب کو جواب دینے میں دیری ہوئی تو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب اگر تو حسین کی نصرت کے لیے نہیں جاتا اپنی تلوار مجھے دے دے۔ ارے فاطمہ زہرا کا لال مقتل میں گھر گیا، فاطمہ زہرا کا لال بلائے اور تو جانے میں دیری کر۔ عزیز و حبیب نے کہا نہیں میری زوجہ، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ عزیز و حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر گھوڑے کو لے کر وہاں پر کھڑا ہو جا۔ عزیزو گھوڑے کو لے کر حبیب کا غلام کھڑا ہو گیا۔ جب حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو ایک مرتبہ غلام گھوڑے کو دیکھتا ہے، گھوڑا آنکھوں میں آنسو ہے، گھوڑا رو رہا ہے، جانور ہے، حسین کی مصیبت میں رو رہا ہے، حسین کی شہادت پر، حسین کی غربت پر رو رہا ہے۔ عزیزو غلام نے کہا اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی تو میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا
چلوں گا اور آقا حسین کی مدد کروں گا. عزیزو حبیب آئے اور آ کر گھوڑے پر سوار ہوئے. عزیزو جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کربل کی طرف یہ حسین کا دوست چلا. عزیزو دور سے ہی جناب عباس نے دیکھ کر کہا بھیا میرے آقا لگتا ہے آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. عزیزو علی اکبر آگے بڑھے. علی اکبر نے آگے بڑھ کر کہا تکبیر کہا اللہ اکبر. علی اکبر نے تکبیر کہا, عباس نے تکبیر کہا. عزیزو اکبر نے جب تکبیر کہا تو ایک مرتبہ خیمے میں سیدہ زینب نے کہا یہ تکبیر کی آواز کیسی ہے؟ فضا نے آواز دی اے شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے. عزیزو مظلومیت کا جملہ سنیے. ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب قریب آئے, اب قریب آنے کے بعد ایک ساتھی نے اپنے ساتھی کو گلے سے لگا لیا, ایک دوست نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا. حبیب تو میرے بچپن کا ساتھی ہے. حبیب میں مصیبتوں میں گھر گیا, حبیب میں کربلا میں گر گیا. عزیزو جیسے ہی اس آواز کو سیدہ زینب نے سنا, آواز دی فضا ارے جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو. عزیزو جیسے ہی فضا نے آ کر کہا حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے, ایک مرتبہ حبیب زمین پر گر گیا. واہ مصیبتہ, ارے کربلا میں ایسی مصیبت آ گئی, فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں. واہ حسینہ واہ مصیبتہ, فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین یا حسین یا حسین.